ڈاکٹر بشرا اللہ رکھا، ڈاکٹر یامین بی بی، ڈاکٹر یامین، اس کے بعد ڈاکٹر عائشہ ریاض، پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسرز کی کیٹیگریز میں ڈاکٹر محمد جہاں زیب مسعود چیمہ، ڈاکٹر طارق محمود، ڈاکٹر کیسر حسین، ڈاکٹر محمد جاوید اسد، ڈاکٹر آصف محمود، پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ قریشی، پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ قریشی، میری اب ریکویسٹ ہوگی آنریبل سید حسین جوانیہ گردیزی صاحب سے، منسٹر فار ایگریکلچر پنجاب، جنہوں نے اس یونیورسٹی میں تیسرا وزٹ کر رہے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک انک علی کل شیء قدیر۔ جناب فواد چودھری صاحب، فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وائس چانسلر ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی جناب ڈاکٹر قمر زمان صاحب، میرے ہم نام ڈاکٹر حسین صاحب، ایم پی ایز، ممبر سینڈیکیٹ، محترم اساتذہ کرام، طلبہ، آج یہ نہایت ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں خاص طور پہ ایک ایسی لیڈرشپ آئی ہے وائس چانسلر صاحب کی صورت میں، جنہوں نے نہ صرف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کو باقی تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی اپنا لیزون رکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس طرح انتھیوزیاسٹکلی وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے لیے یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ بھی قابل ستائش ہے۔ اس وقت پاکستان کی ایگریکلچر، میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی بھی آئی۔ ہماری پاپولیشن پارٹیشن کے وقت 3 کروڑ کے قریب تھی، جو اس وقت بڑھ کے 7 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، اور ہماری ایگریکلچر پروڈکشن نے بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنا پیس رکھا ہے۔ گو ہماری توقعات یا بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق ہماری ایگریکلچر کی گروتھ نہیں رہی، لیکن اس میں جو کمی رہی ہے اور آج جو ہم محسوس کرتے ہیں، اس میں 3-4 چیزیں جو اہم ہیں۔ ان میں سب سے ایک اہم چیز پرسین ایگریکلچر ہے، کیونکہ دنیا میں آج جہاں بھی ہم ایگریکلچر گروتھ
या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ज़रिए लोग बेहतर प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए जो टेक्नोलॉजी और जो मशीनरी चाहिए वो हमारे काश्तकार को दस्तयाब नहीं है। आज हम एक रिवायती ट्रैक्टर और उसके साथ एक रिवायती हल जब ले लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमने मैकेनाइजेशन कर ली है, लेकिन आज की प्रिसीजन एग्रीकल्चर इससे कहीं आगे है। और ख़ास तौर पे यहाँ आज जो हार्वेस्टिंग मशीन्स चल रही हैं, जिन मशीनों से आज हमारे काश्तकार अपनी फसल की बर्दाश्त करते हैं, उनमें तकरीबन कम से कम 10% और ज़्यादा इससे बढ़ के 20% तक हार्वेस्टिंग लॉसेस आ जाते हैं। और आज अगर हम अपनी एक गंदम की फसल की ही 10 या 15% का शेयर लॉसेस में चला जाता है, तो उससे आप देखें कि हमारा कितना नेशनल नुकसान होता है। उसके लिए माजी में जो पॉलिसीज़ रहीं, लोग स्क्रैप वाली मशीनें यहाँ ले आके उनको ठीक ठाक करके चलाते रहे हैं, लेकिन अब वक्त की ज़रूरत है कि हम मॉडर्न मशीनरी लेके आएँ, जिससे हमारे न सिर्फ सोइंग कल्टीवेशन प्रिसीजन लेवल पे हो, बल्कि उसकी हार्वेस्टिंग भी प्रिसीजन लेवल पे हो, और फिर हार्वेस्टिंग के बाद उसकी प्रोसेसिंग भी उसी तरह हाई टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो। मुझे बड़ी खुशी है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, और अभी मेरी मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी तो उनसे हमने ये कहा है कि क्योंकि एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंटिंग आर्म जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो हम इनसे जल्द ही एक ऐसा मुआहदा करेंगे कि इनकी सपोर्ट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिसोर्सेज को मिला के हम अपने फार्मर को प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे ला सकें और इस मुल्क की पैदावार बढ़ा सकें। इसके अलावा आज बायोटेक्नोलॉजी का सेंटर, जिसका अभी इफ्तिताह भी होना है, मुझे खुशी है कि वाइस चांसलर साहब ने मिनिस्टर साहब से गाइडेंस लेके उनसे मदद लेके ये बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कायम किया है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आज मॉडर्न एग्रीकल्चर को अगर हम एनालाइज करें तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए के बगैर हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम दूसरों के साथ ख़ास तौर पे पैदावार में मुकाबला कर सकें। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क की जबकि पैदावार आबादी 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है, जो दुनिया के तेज़ तरीन आबादी बढ़ने वाले ममालिक में हमारा मुल्क शामिल है, तो ऐसे हालात में हमें बायोटेक्नोलॉजी ही एक साइंटिफिक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे हम पैदावार में न सिर्फ इजाफा कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो आज इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टैंडर्ड्स एक तय कर दिए गए हैं, उनसे compete करने के लिए ख़ास तौर पे उनके जो क्वालिटी के और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट करने के लिए भी
हमें बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमने खातिर तवज्जो नहीं दी, और अब वक्त आ गया है कि हम इस कदर इस पे तवज्जो दें कि हम जो माजी में हमने लेट किया है उसको भी हम कवर करें। और इसके अलावा आज हमारे यहाँ बहुत सारे दुनिया जिस तरह एडवांस कर गई है, इसमें हमारे बायोसेफ्टीज़ के इश्यूज भी जो हैं उनको भी हम, अगर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की एक कम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं होगी तो हम दुनिया के बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना हमारे लिए दुश्वार होगा। और अगर अब बायोसेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को अगर हम मीट नहीं कर सकेंगे तो इंटरनेशनली फिर हम पीछे रह जाएंगे और नॉन कंपैटिबल हो जाएंगे। तो ये मुझे खुशी है कि आज हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारा एकेडेमिया उनमें इतना आपस में ताउन या अंडरस्टैंडिंग है कि वो मॉडर्न चैलेंजेस को वो देखते हुए वो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, और जिन एरियाज़ में इस वक्त काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ पे हमारे एकेडेमिया भी तवज्जो दे रही है, और उसके साथ साथ हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इन ज़रूरियात को महसूस करते हुए उनका ताउन भी हमारी एकेडेमिया को मुकम्मल तौर पे हासिल है। तो मैं एज मिनिस्टर एग्रीकल्चर पंजाब मैं ख़ास तौर पे जनाब फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने तावन जो दे रहे हैं, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसके लिए उन्होंने जो दिलचस्पी ले रहे हैं और जिस तरह तवज्जो दे रहे हैं ये काबिल सताइश है। और मैं तवक्को करता हूँ कि इस तरह अगर इन्होंने तवज्जो दी, और जो मैंने यहाँ पे एरट यूनिवर्सिटी की एकेडेमिया में दिलचस्पी देखी है, इससे मुझे लगता है कि न सिर्फ हमारा ये खिता तरक्की करेगा बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ख़ास तौर पे हम बहुत आगे चले जाएंगे। मैं पहले यहाँ आया था तो मैंने चकवाल फार्म भी विज़िट किया था, और वहाँ पे मैंने कहा था, और उस बात को मैं दोहराता रहता हूँ, बल्कि आज भी दोहराना चाह रहा हूँ कि ये हमारा पोठेवार का खित्ता जो है, ये खित्ता ख़ास तौर पे इसमें ये सलाहियत है कि इसको हम फ्रूट वैली में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये फ्रूट वैली में अगर कन्वर्ट कर दें तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बढ़ सकती है, और हमारा इस खित्ते का किसान भी खुशहाल हो सकता है। और इसके लिए हम पूरी जदोजहद करेंगे और हर किस्म का जो भी इशू होगा उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज ये सेमिनार मुनक़्क़द किया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। डीप थिंकर हैं, इल्म और तहकीक से हक़ाइक़ तक पहुँचने की एक खूबसूरत नीयत रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो मेज़बान हैं हमारे डॉक्टर कमरुल ज़मान साहब बहुत ही डायनामिक वाइस चांसलर हैं, और जितना अरसे से हम उनके साथ काम कर रहे हैं हमेशा ही उनकी तरफ से बड़ा डायनामिज़म जो है वो सामने आया है, और आपकी फ़ैकल्टी की तरफ से हुसैन जानिया गिरदेज़ी साहब हमारे वज़ीर तो हैं ही हैं लेकिन एक बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत पुराना उनसे उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ है, और
पंजाब में उनका जो ख़ानदान है वो किसी और वो ख़ुद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर सैयद हुसैन आबिदी PCSIR के हमारे जो चेयरमैन हैं, एक बहुत ही डायनामिक आदमी हैं, और जब से मैं मिनिस्टर बना हूँ मेरा ख्याल है उनसे मेरी तकरीबन रोज़ाना ही मुलाकात होती है, और सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, और हुसैन आबिदी इज़ अ की मेंबर ऑफ आवर टीम, एंड आज हमारी जो कामयाबियाँ हैं उनमें उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये एरिड यूनिवर्सिटी में मैं पहले भी आया हूँ, और यूनिवर्सिटीज़ को देखिए सीधी बात यह है कि ये जो दुनिया है, ये जो मॉडर्न दुनिया है आज की, इसको किसी सियासतदान ने या किसी मौलवी ने या किसी पेशवा ने ये मॉडर्न वर्ल्ड नहीं बनाई। ये मॉडर्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ ने बनाई है, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने क्रिएट की है। अगर आप आज उठा करके देखें तो ये जो दुनिया हमारे सामने है, ये स्टैनफोर्ड के 8, 10, 20, 22, 24 साल के बच्चे, हार्वर्ड के, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये जो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये उन सारे बच्चों की बनाई हुई दुनिया है। और जिस तरह से हम आगे भी जा रहे हैं, ये दुनिया जो है इसको आगे भी लेके किसने जाना है? इनको यूनिवर्सिटीज़ ने आगे लेके जाना है, इसको साइंटिस्ट ने आगे लेके जाना है, क्योंकि आगे जाने के लिए जो बुनियाद है वो इल्म के ऊपर है, अकल के ऊपर है, दलील के ऊपर है, मंतक के ऊपर है। और जब ये बुनियाद होगी तो वही सोसाइटीज़ जो हैं वो आगे जाएंगी। अगर आप अपनी सोसाइटी की बुनियाद एक्सट्रीमिज़म पे रखेंगे, बुनियाद परस्ती पे रखेंगे, बैकवर्डनेस के ऊपर रखेंगे, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते, आप फिर पीछे ही देखते रहेंगे। इसलिए पहली शर्त तो हमारी ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आगे देखने की सलाहियत पैदा करें, अपने तालिब इल्मों में पीछे माजी में रहने की एक सही ना करें, माजी में सीखें, माजी से सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जब मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चार्ज मुझे दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो हमने एक मैपिंग कराई थी, और उस मैपिंग में हमने देखा कौन से एरियाज़ हैं जिनको हमें तवज्जो देनी चाहिए। और हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे 3 एरियाज़ हैं। जाहिर है कि एरियाज़ तो बेशुमार हैं, बेशुमार लोग कहते हैं जी आप वैक्सीन नहीं बना सके, इंडिया ने बना ली है, चाइना ने बना ली है। तो उसके लिए उन्होंने 1970 में काम शुरू किया था। तो इसलिए कहते हैं ना कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। जब आप फैसले वक्त पे नहीं करते, जब आपके लम्हे आपसे छिन जाते हैं, तो फिर सदियों को सज़ाएं भुगतनी पड़ती हैं। अगर हमने 70 में 80 की दहाई में जो 60s में हमने अरूज अपना देखा था, अगर हम उसको कंटिन्यू करते तो आज पाकिस्तान की ये कि हमें वैक्सीन के लिए बाहर देखना है, फलाने से पूछना है, उसने करना है, शायद हमें ये ना करना पड़ता। लेकिन बहरहाल चलें, वो तो जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, आगे चलते हैं। आगे के लिए हमने 3 एरियाज़ को अपना फोकस किया है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, और उसमें केमिकल्स है। ये जो आज जिस सेंटर की आपके सामने जो इनॉग्रेशन होने जा रही है, ये एक लैंडमार्क सेंटर है। इसमें पहली बार हम क्या कर रहे हैं कि हम जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है और एग्रीकल्चर, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, चूँकि जो एग्जैक्ट तो आपको जो है वो डॉक्टर साहबा ने और जहाँ ज़ेब ने बताया कि किस तरह से उसकी फर्मेंटेशन क्या होती है और क्या होता है, लेकिन जस्ट आसान ज़ुबान में पहली बात तो ये है कि देखिए, हम रूटीन के आलू मटर गाजर बेच के तो पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। लिहाजा हमें अगर अपनी एग्रीकल्चर को भी लेके जाना है तो हमें उसको मॉडर्नाइज करना है। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी सिस्टम होने के बावजूद हम अपनी प्रोडक्शंस में दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमारे पास सीड्स नहीं है, हमारे पास पेस्टिसाइड नहीं है। और फिर ये जो यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटीज़ का मैंने विज़िट किया, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का और एरिड यूनिवर्सिटी का, और एक्चुअली मुझे आई वॉज टेकन अबैक, क्योंकि वहाँ पे जो काम हो रहा था वो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा था। और एक तो मैं ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे बड़ा अफसोस है कि ये लिटिगेशन में वो यूनिवर्सिटी 2 साल से सफ़र कर रही है। और मैं अदालतों को भी कहूँगा कि मेहरबानी करें, किसी तरफ लगाएं। कोई ये तो नहीं कि हर काम के ऊपर जो है कोई अपना हम बैठ जाते हैं और सारी अपना हमने इदारे जो हैं उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस तरह। सो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, अपने लिटिगेशंस वगैरह को इससे बचाना है, और लेट द यूनिवर्सिटीज़ वर्क स्मूथली। इतनी लिटिगेशन यूनिवर्सिटीज़ में है, इतनी यूनिवर्सिटी, इतनी तो
لٹیگیشن شاید پاکستان کے کسی محکموں میں نہیں ہے. تو ہماری عدالتوں کو بڑا اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جب یونیورسٹیز کے کیسز آتے ہیں ان کو ڈے ٹو ڈے کریں اور ختم کریں تاکہ وہ اپنے اصل کام کے اوپر جو ہے وہ لگیں. ہمارا فیصل آباد یونیورسٹی ہے, ایرڈ ہے, ملتان ہے, اس طرح سے جو ہماری جام شورو ہے, they have done some really mesmerizing work, but unfortunately ہم اس کو ماڈل نہیں کر سکے, مارکیٹ نہیں کر سکے. اور یہ جو ہمارے گریجویٹس بھی ہیں یونیورسٹیز کے, اسپیشلی ایگریکلچر یونیورسٹیز کے, ان کو میں کہوں گا یہ جو اسپیشلی اوور آل بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہر وقت آپ ڈگریاں لے کے نوکریوں کے پیچھے نہ جائیں. وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ جب آپ کہتے تھے کہ ڈگری ہم نے لینی ہے نوکری کے لیے لینی ہے. آپ کو ڈگری لینی چاہیے بزنس کے لیے, لرننگ کے لیے, نئی کمپنیز کریٹ کریں. دنیا میں جن یونیورسٹیز کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یا جن لوگوں نے دنیا چینج کی ہے, انہوں نے جا کے کوئی جو ہے وہ نوکریاں نہیں اس طرح سے کی ہیں, انہوں نے اپنی کمپنیز کریٹ کی ہیں. سو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, اسپیشلی جو ہماری ایگریکلچر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو اپنی کمپنیز کریٹ کرنی چاہیے اور آگ جا کر کے فارمنگ کو چینج کرنا چاہیے کہ فارمنگ کو تبدیل کیسے کرنا ہے. اب یہ جیسے فار ایگزامپل ابھی میں ڈاکٹر عابدی سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ ہماری جو فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ جنجر ہے, ادرک ہے, ادرک ہم $100 ملین کی امپورٹ کرتے ہیں, ہم ایگریکلچر ملک ہیں. اور اب یہ جو یہاں پہ یہ بنانے لگے ہیں ٹیشو کلچر, ہم ادرک میں خود کفیل ہوں گے, جنجر جو ہے ہم اپنا بنائیں گے. اسی طریقے سے جو ہلدی ہے, ہلدی جو ہے اگر آپ ویسے دیکھیں تو شاید 100, 150, 200 روپیہ کلو ہوگی, لیکن اگر آپ اس کا آئل نکالیں گے تو وہی ہلدی جو ہے وہ $75, $80 کے اوپر چلی جائے گی. سو جب تک ہم ویلیو ایڈ نہیں کریں گے اپنے ایگریکلچر میں, اس وقت تک ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ سفر کرتی رہے گی. لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایک پورا ورک آؤٹ کیا کہ کس طریقے سے ہم اپنی ایگریکلچر کو ماڈرنائز کر سکتے ہیں. اس کے لیے آئی ایم ویری ہیپی کہ ایک طویل عرصے کے بعد سول ملٹری ایک ہم نے جو ہے وہ کولیبریشن کی ہے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو آرمی چیف آلسو, انہوں نے اس کے اوپر ہماری پریزنٹیشن بھی سنی, انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا, اور ہم ایک سول ملٹری جو سول سائڈ کے اوپر ایک روابط بنانے تھے وہ بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے. سو یہ اس وقت یہ جو ایک پروجیکٹ ہمارا اس میں چلے گا, اس میں پہلی بار ہم فارمز بنائیں گے, ایگریکلچر فارمز کریٹ کریں گے جن کو ڈرون مانیٹر کریں گے. ڈرونز مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں ڈیفنس والوں کے تعاون سے ہم ڈرون مینوفیکچرنگ میں جا رہے ہیں. ایگریکلچر ڈرونز اگلے 2-3 سالوں میں بالکل کایا پلٹ دیں گے ایگریکلچر کی جو موجودہ امپلیمنٹس ہیں ان کی, کیونکہ پہلے آپ جاتے ہیں سپرے کرتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سپرے کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. اب ڈرون جاتے ہیں, کھیت مانیٹر کرتے ہیں, کہتے ہیں فلانی جگہ کے اوپر سپرے کی ضرورت ہے, آپ صرف اسی پریسائز جگہ پہ سپرے کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کا سینسرز ہیں, جو واٹر سینسرز لگتے ہیں, جو پیسٹیسائڈ سینسرز لگتے ہیں کھیتوں کے اندر, وہ بتاتے ہیں کہ کھیت کو پانی کتنا چاہیے, کھیت کو پیسٹیسائڈ کتنا چاہیے, کون سی اس وقت نیوٹریشن کی کمی ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہو کر کے فارمر کے پاس آتا ہے, اور پھر فارمر اس کے مطابق اپنی کاشت جو ہے وہ کرتا ہے. وہ جو ڈرپ اریگیشن سسٹمز ہیں جو ابھی پاکستان میں ہم لیزر لیبلنگ اور ڈرپ اریگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ سسٹم بھی دنیا میں بہت آگے چلے جا چکے ہوئے ہیں. یہ تو بڑی پرانی ٹیکنالوجیز ہو گئی ہیں, اب تو بڑی نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں ان میں ہم کھیل رہے ہیں. سو ابھی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہم خصوصاً یہ پلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ماڈل فارمز بنا سکیں. اور وہ ماڈل فارمز کیا ہوں گے, وہ ماڈل فارمز ہائیڈروپونک ہوں گے. ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی کیا ہے کہ ورٹیکل آپ لگاتے ہیں فصل, اسپیشلی جو مہنگی سبزیاں ہیں, اور ان کو پانی کے بغیر, ان کو نہ پانی کی ضرورت ہے نہ مٹی کی ضرورت ہے, وہ کیمیکل سے آپ ورٹیکل جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اور اس میں فرق یہ ہے, یہ جہاں زیب نے ہمیں بتایا تھا کہ جب عام فصل سے اگر ہم 12 ٹن ٹماٹر لیتے ہیں لیٹ سے سال کا, تو ہائیڈروپونک سے ہم 110 ٹن سال کا لے سکتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا فرق ہے. سو ہم یہ ہائیڈروپونک فارمز بنانا چاہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہم اوپن فارمز بنانا چاہتے ہیں, اور ہم اس کے ساتھ گرین
ہاؤس بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہمارا فارمر ہے اس کو سمجھ آئے کہ دنیا میں کام ہو کدھر رہے ہیں, آگے جانا کیسے. اور اس کے لیے میں درخواست یہ کر رہا ہوں, پروونسز سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ 50% پیسہ صوبے دے دیں, 50% پیسہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے دیتے ہیں, اور ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ 4 فارمز بنا سکیں. اور شرمپس کے اوپر اسپیشلی یہ جو سلائن ایگریکلچر ہے اس کے اوپر دیکھیں, دنیا میں ہم نے ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کا حصہ ایک تو فصلیں پیدا ہونا ہے, دوسرا جو لائف سٹاک اور فشریز ہیں ان کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اس طرح سے ہم دنیا دیکھیں, ابھی ہمیں پاکستان میں ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے, تو مہنگائی تو ہونی ہے. اگر آپ جو ہے وہ ہر سال اربہ ڈالر کی دال امپورٹ کر رہے ہیں, اگر آپ اربہ ڈالر کا تیل امپورٹ کر رہے ہیں, اور ایڈیبل آئل وہ امپورٹ کر رہے ہیں, ہر چیز آپ باہر سے منگا رہے ہیں, 22 کروڑ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ہم اپنا کچھ پیدا ہی نہیں کرتے. ہر چیز جو ہے ہم نے, یہ اصل جو عمران خان کا جو کریڈٹ ہے, جو وزیر اعظم نے چینج اصل میں جو یہاں اب تک آگے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم ایک امپورٹ اکانومی سے ایک سیلف ریلائنٹ اکانومی بنے, ہم اپنی چیزیں خود بنائیں, خود اس کی طرف جائیں. اسی طرح سے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اور باقی جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. لیکن اصل کام یہ ہوگی کہ جب ہماری آرم فورسز, ابھی یہاں پی ایف کے ساتھ بھی ایک بہت زبردست پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے, ایڈڈ یونیورسٹی. سو ہمارا جو 71 کے بعد ہمارا جو بہت بڑا ہمارا ڈائلما یہ ہوا کہ ہم نے سول ملٹری ریلیشن شپ میں بالکل سائلوز میں کام کیا. امریکہ کے اندر اب بھی جو ریسرچ ہے وہ 51% بجٹ اس کا ڈیفنس سے آتا ہے, لیکن وہ بجٹ واپس سول میں جاتا ہے. مثلاً اگر آپ اپنا موبائل فون جب کھولتے ہیں اس کے اندر جو کیمرہ ہے, جو نائٹ ویژن ہے, یہ ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے. جی پی ایس جس سے آپ راستہ دیکھتے ہیں وہ ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے, لیکن وہ سول سائڈ میں آئے اور اس سے اربوں روپیہ بنا اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سول ملٹری تعلق بالکل آپس میں ہمارا سائلوز میں رہا. سو ہم جے ایف تھنڈر کے 60-65% آج چیزیں ہم خود بناتے ہیں. ہم اپنا موبائل فون نہیں بنا سکے, ہم اپنا ٹی وی نہیں بنا سکے. اسی طریقے سے ہم 60-70% الخالد ٹینک جو ہے وہ پاکستان میں ہم بناتے ہیں, لیکن ہم اپنی گاڑی نہیں بنا سکے کیونکہ ہمارا آپس کا کولیبریشن نہیں تھا. سو ایک تو ہمیں اپنے سائنٹسٹ کو, اپنے جو استاد ہیں ان کو, اپنی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو, ان کا مقام دینا ہے تاکہ وہ پاکستان کو آگے لے سکیں. قیادت پاکستان کی ان لوگوں کے ہاتھ میں دینی چاہیے جو کہ اس کو آگے لے جا سکیں. اور دوسرا کہ ہمارا یہ جو سول ملٹری انٹرفیس ہم نے کریٹ کیا ہے, اس میں ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا سول اور ملٹری جو ایریا ہے وہ اس میں کام کرے. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ ہمیں اگر مہنگائی سے نجات چاہتے ہیں ہم, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا معاملہ چلے, وہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو, خواتین کی پارٹیسپیشن ان اکانومی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنی عورتیں جو ہیں وہ ورک فورس میں شامل کی ہیں. وہاں پہ جو ورک کی جو کام کرنے کا جو آپ کا پیسے ہیں, لیبر وہ جو ہے وہ آدھی ہو گئی ہے. ہمارے 2 مسئلے ہیں, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیبر نہیں ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ اسکل والے لوگ نہیں ہیں. ہماری کمپنیز کو لوگ نہیں مل رہے کہ جن کو وہ نوکریاں دے سکیں, اور ہمارے لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ہاں گیپ ہے اسکل ڈیولپمنٹ میں اور نوکریوں میں. اس گیپ کو کم کرنا جو ہے وہ بھی یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے, اور یونیورسٹیز کا یہ کام ہے کہ اپنے آپ کو شفٹ کریں, ایک سمجھیے کہ ٹیکسٹ بک سے پریکٹیکلٹی کی طرف آئیں, اور کالجز کا یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور ایک اسکلڈ فورس کریٹ کریں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے پاکستان, بہت وسائل والا ملک ہے, اور اس کے اوپر جو تمام ایک کامیاب ملک ہونے کی, کامیاب قوم ہونے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ یہاں پر بدرجہ اتم موجود ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید یہ ہے کہ اگلے جو 5 سال ہوں گے اس میں پاکستان ایک بالکل تبدیل شدہ ملک ہوگا, جس کی جو بنیاد ہے وہ ہم علم کے اوپر رکھ پائیں گے, عقل کے اوپر رکھ پائیں گے, منطق اور دلیل کے اوپر رکھ پائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. جسٹس عظمت سعید جو ہیں
وہ پاکستان کے چند انتہائی آنریبل ججز میں سے ایک ہیں. اپوزیشن کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو ملک قیوم صاحب اور افتخار چودھری صاحب کے علاوہ پاکستان میں کسی جج کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے. سو ہر کام ان کی خواہشوں پہ تو نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے، یہ کمیٹی جو ہے اس میں کوئی وفاقی وزیر شامل نہیں ہے. اس کمیٹی کے اندر جو باقی لوگ شامل ہیں ان میں ایک FIA کے آفیسر ہوں گے، ایک اٹارنی جنرل آفس کے نمائندے ہوں گے، اور ایک سینئر وکیل ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نامینیٹ کریں گے، اور پھر جو ہے جسٹس عصمت سعید صاحب ہیں. لہٰذا اس کمیٹی میں کوئی حکومتی وزیر جو ہے وہ شامل نہیں ہے. جہاں تک فیکٹس کی بات ہے، حقائق کی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے باقی تو سارا میڈیا میں کبھی ہم باتیں ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں. مجھے اب بتائیے نا کہ مریم بی بی جب جلسوں کو نکلتی ہیں، دنیا کے مہنگے ترین ڈیزائنر کپڑے وہ پہن کے نکلتی ہیں. بچے جو ہیں حسن نواز اور حسین نواز وہاں پر جو گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، وہ کم از کم پاکستان میں ایک ایک گاڑی جو ہے وہ 10-10 کروڑ روپے کی ہے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ جو ہیرڈز میں شاپنگ فرما رہے ہیں وہی کروڑوں روپے کی ہے. شہباز شریف صاحب کی جو سارا معاملات ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہیں. اب سوال سمپل یہ ہے کہ یہ سارے اتنے بیچارے معصوم ہیں کہ ان کے جوتے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، باقیوں کی حالاتیں آپ کے سامنے ہیں. یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس؟ آخر کو بزنس تو ہوگا نا. ہمیں بتا دیں کہ حسن صاحب جو ہیں جی وہ بچپن سے انہوں نے یہ بزنس شروع کیا تھا، حسین نواز نے یہ بزنس کیا تھا، مریم نواز نے یہ کیا تھا، کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ تو ابو علی سینا تھے ہمارے، اتنے ماشاءاللہ وہ عقل مند آدمی ہیں. تو یہ سارے خاندان یہ اربہا روپیہ لے کے اور ان کی جو زندگیاں جو گزار رہے ہیں، آخر اس کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ باقی تو دیکھیں میڈیا کی کسی کو کوئی بات ہے، کسی کو عمران خان کا مخالف ہے تو وہ ادھر لے جائے گا، کسی کو PTI پسند نہیں ہے وہ ادھر لے جائے گا. سوال تو سمپل یہ ہے، اس کا انہوں نے جواب دینا ہے. وہ جواب آج دے دیں کل دے دیں اس کے مطابق جو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں ہمیں کسی کو جیل میں رکھنے کا بھی شوق نہیں ہے. ہم بالکل نہیں چاہتے نواز شریف جیل جائیں، ہم بالکل نہیں چاہتے خواجہ آصف صاحب جیل جائیں یا فلانے جیل جائیں. ہمارے پیسے دے دیں، پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں، وہ عمران خان معاف نہیں کر سکتے، وہ PTI معاف نہیں کر سکتی. ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے، وہ پیسہ ہمیں واپس کریں. اس کے بعد چاہے وہ ابو ظہبی رہے، چاہے دبئی رہے، چاہے جہاں مرضی رہنا ہے وہاں پہ رہے، ہمارا پرابلم نہیں ہے. سو یہ بار بار ایک بات کرنا کہ پاکستان میں کبھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک آپ ہمارے ساتھ NRO نہ کریں، یہ ایک بیکار بات. فارچون صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پریس کانفرنس ہوں، ڈاکٹر فردوس عاشقوان کی ہوں، کہا یہ جاتا ہے کہ معیشت درست سمت میں جا رہی ہے. معیشت کون کس جگہ درست سمت میں جا رہی ہے کہ عوام کو ثمرات نہیں مل رہے؟ ابھی آپ دیکھیں آپ نے بجلی مہنگی کر دی، آٹا ہر چیز مہنگی ہے. جو آٹا 850 روپے کا تھیلا عوام کو مل رہا ہے وہ کھانے قابل نہیں ہے. یہ بھی بتائیے گا اگر کبھی آپ نے وہ آٹا کھایا تو تجربہ بھی شیئر کیجیے گا کیسا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بجلی مہنگی کرنی پڑی. اب اگلا سوال اس کا آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ بجلی کیوں مہنگی کرنی پڑی؟ بجلی اس لیے مہنگی کرنی پڑی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے 10,000 میگا واٹ بجلی جس کی پاکستان کو ضرورت نہیں تھی اس کے معاہدے کیے. اب معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان میں بجلی کی ضرورت ہے نہیں ہے، ہم نے پیسے دینے ہیں جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں. اب اس کی وجہ سے اکیلے یہ 10,000 میگا واٹ فالتو بجلی کی وجہ سے 6 روپے قیمت میں اضافہ ہوا. اس کے بعد دوسری غلطی کیا کی کہ ساری جو بجلی کے کارخانے ہیں وہ باہر سے آنے والے فیول کے اوپر ہے. لہٰذا 42% جو ہمارے کارخانے ہیں وہ باہر سے جو ہمارا فیول آتا ہے اس کے اوپر ہے. لہٰذا جب LPG مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، آپ کا باقی چیزیں کوئلہ مہنگا ہوتا ہے یا ڈالر آپ کا جو ہے مہنگا ہوتا ہے تو آپ کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لہٰذا یہ جو آپ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ مہنگائی ہے، اس کی وجوہات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی کیوں ہے. اسی طرح سے یہی کر رہے ہیں نا. دیکھیں اب مہنگائی کے اوپر آپ نے دیکھیں اگر آپ اس طرح سے آپ جائیں تو بجلی کی قیمت میں آپ نے 6 روپیہ اضافہ کرنا تھا لیکن آپ نے اس میں 1.94. لیکن یہ پیسے الٹیمیٹلی ہم لوگوں نہیں دینے ہیں نا. ہم لوگوں نے پیسے دینے ہیں کہ یہ پیسے یا ٹیکس سے آپ لائیں گے اور سبسڈی دیں گے یا ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹیکس ہوگا. اس لیے ہم نے
جو ویٹ کی قیمت ہے یا جو چینی کی قیمت ہے ان سب کو جو ہے وہ اس کے لیے امپورٹ لی. آپ نے دیکھا کہ یہ 100 روپے پہ گئی چینی, پھر 75 روپے کے اوپر آئی, آپ دوبارہ جو ہے وہ 80 پہ ہے. لیکن ایک اور بھی فرق ہے, فارمر کو, جو گردیزی صاحب کھڑے ہیں, شوگر ملیں 130 روپیہ دے رہی تھی, اب اس وقت 230 سے بھی زیادہ ہے, 230 سے 250 کے درمیان ہے. تو جو استحصال کے اوپر مبنی ایک سسٹم تھا کہ قیمتیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ, اور رمضان شوگر مل جو شہباز شریف کی فیملی مل تھی, اس کا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو فارمر کو دیتے ہی کچھ نہیں تھے, پولیس کو لگایا ہوا تھا کہ زبردستی ٹرالیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس آ کے دے. سو یہ ساری باتیں آپ کو ذہن میں رکھ کے ہم نے کرنا ہے, اور انشاءاللہ مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ قابو ابھی تبھی پایا جا سکے گا, اور ہو رہا ہے تاکہ آپ کی ڈومیسٹک ریلائنس بڑھے اور امپورٹ سے اوپر آپ کا ریلائنس. اچھا سر, یہ اچھا بتا سر دیں یہ پچھلی بتا دیں حکومت کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی, مان لیا 18 روپے کلو والے آلو گلزار صاحب کی ناکام حکومت میں 100 روپے کلو 6 مہینے بکتے رہے سر, اس کا یا انڈے مہنگے ہو گئے, وہ کس کے معاہدے تھے سر؟ نہیں دیکھیے, جو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس میں آپ کی بات جو ہے نا اس میں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. اکانومی جو ہوتی ہے نا وہ ایک زنجیر کی طرح ہے, ساری کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ نے کہا کہ جو ویٹ کی یہ جو انڈے کیوں مہنگے ہو گئے, کیونکہ آپ کی فیڈ مہنگی ہو گئی. فیڈ کیوں مہنگی ہوگی, کیونکہ آپ کی ویٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھی. ہر چیز جب آپ دیکھیں گے, اور وہاں پہ آپ کی بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی جو پروڈکشن ہے, آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے فیڈ کی, وہ مہنگی ہوگی. سو ہر چیز جو ہوتی ہے نا معیشت ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی طرح کڑیوں میں جڑی ہوتی ہے. ایک کڑی بھی گر جاتی ہے تو سارا آپ کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ اس میں بہتری آ رہی ہے. فواد صاحب یہ بتا دیں کہ آپ موجودہ حکومت کے تھنک ٹینک ہیں, اور چونکہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے, بالخصوص میں پنجاب کی بات کروں گا کہ پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس قدر بڑھ رہی ہیں کہ لاکھوں کے نالوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بڑھ رہی ہیں. اگر ہم نے اس کی روک تھام نہ کی تو آنے والی نسل تو اناج اور ان چیزوں سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گی. تو اس بارے میں کبھی آپ نے سوچا؟ گردیزی صاحب جواب دیں, میں ویسے 100% آپ سے متفق ہوں. جی یہ آپ کی بات بالکل جائز ہے, اور ہم موو کر رہے ہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے جس سے ایگریکلچر لینڈ کو نان ایگریکلچر یوز میں نہ لایا جائے. اور یہ قانون بنانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ ہم موو کرتے ہیں, پھر اس میں کچھ وقت لگتا ہے. ورٹیکل بھی الاؤ کر دی ہیں. دوسرا پرائم منسٹر صاحب نے ورٹیکل گروتھ الاؤ کی ہے تاکہ شہر اوپر کی طرف بڑھے. ملٹی سٹوری بلڈنگز پہ جو پابندیاں تھیں وہ ختم کی گئی ہیں اس کو نے, اور جو کنسٹرکشن سیکٹر کو مراحت دی جا رہی ہیں, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے شہر ورٹیکلی گرو کریں اور ایگریکلچر لینڈ جو ہے. ہمارے پنڈی میں بھی ایسی سوسائٹی ہیں جو لاکھ کنال پہ بن چکی ہیں. اچھا تو سر یہ بتا دیں, ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ جو مہنگائی کا جو ہے, یہ جو مہنگائی ہے کب سے کم ہونا شروع ہو جائے گی, نمبر آلریڈی کم ہونا شروع ہو گئی. دوسری بات یہ کہ سینٹ کے جو الیکشن کا پروسیس ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ اپوزیشن کی جتنی بھی سیاست ہے وہ سینٹ کے جو الیکشن ہے اس کو روکنے کے لیے ہے. اب سینٹ کے الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ کب سے شروع ہو جائے؟ سر اس میں ایک اور چیز ہے, ای سی پی کے آگے ایک مظاہرہ کیا گیا, واپس اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ سینٹ کے الیکشن سے سینٹ کے پہلے ساتھ ہی دیکھیں, سینٹ کے الیکشن کا شیڈیول اب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن ہو سکتے ہیں. سو مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن بڑی جلد جو ہے یہ اسکیجول جو ہے الیکشن کا دے دے گا, اور الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. ہماری خواہش تو یہ تھی کہ اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کیا جاتا تاکہ اس کے اوپر دھاندلی کے الزامات جو ہیں وہ نہ لگتے. لیکن بدقسمتی سے ایک بار پھر اپوزیشن نے پاکستان میں اصلاحات کا موقع جو ہے وہ گنوا دیا, اور ان کا جو دلچسپی ہے وہ سوائے اپنے مقدمات سے کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہے نہیں, جس کی وجہ سے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں گیا. جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں, ہماری طرف سے جو ساری پارٹیز ہیں ان کی فنڈنگ کا اوپن آڈٹ ہونا چاہیے, لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ کس طرح سے بیرون ملک سے فنڈنگ جو ہے وہ آئی اور ان پارٹیز کو گئی, اور باقیوں کے ساتھ ہمارا بھی حساب لیں. بسم اللہ. سر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. سر آپ کی ہر تقریر میں سر آپ کا الزام اپوزیشن اور سابقہ حکومت پہ ہوتا ہے. سر آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا کہ اس ایکسکیوز سے آپ باہر نکل کے آپ پرفارمنس, جب تک ہمارے پیسے واپس نہیں آتے, جب تک پیسے حکومت میں سر نہیں نا, نائب ہے نا, ہم بادشاہ تھوڑی ہیں. سر بات سنیں, عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں سر, امپلیمنٹ آپ نے کروانا ہے. ایک آپریشن